अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, इस प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। आज मैं आपके सामने एक किताब पर तबसरा करना चाहूँगा। इसका नाम है खुद बात अहमदिया, जिसको सीरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर सैयद अहमद खान के नाम से भी आज हम जानते हैं। इस किताब की तहकीक व तज़य्युन कौसर फातिमा ने की है। किताब खासी ज़ख़ीम है। किताब के मुसन्निफ़ सर सैयद अहमद खान हैं और सफ़ात इसके 480 हैं। कीमत इसकी 700 रुपये है। इसके नाशिर मिली पब्लिकेशंस नई दिल्ली है। इस किताब को लिखने के बाद, चूँकि सर सैयद अहमद खान की शख्सियत से हम सारे बखूबी वाकिफ़ हैं, 1875 में जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बुनियाद डाली है, और वो बड़ी तारीखी यूनिवर्सिटी है जिसमें हज़ारों बल्कि लाखों तलबा व तालिबात वो इल्म हासिल करके दुनिया की मुख्तलिफ जगहों पर तैनात अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। सर सैयद अहमद खान की पैदाइश 17 अक्टूबर 1817 में दिल्ली में हुई और वफ़ात 27 मार्च 1898 में अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में हुई है। तो चूँकि इस किताब का मुहर्रिक बना है लाइफ ऑफ मोहम्मद, सर विलियम मयूर नाम के एक मगरबी मुसन्निफ़ ने एक किताब लिखी लाइफ ऑफ मोहम्मद, जिसमें इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुख्तलिफ वाक़ात को एक दूसरे तरीके से तोड़ मड़ोड़ कर पेश करने की कोशिश करके मुसलमानों के दिलों से अज़मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकालने की एक नाकाम कोशिश की। 1870 में सर विलियम मयूर ने 4 जल्दों में लाइफ ऑफ मोहम्मद लिखी, और इसके बाद 1887 में खुतबात अहमदिया के नाम से एक जल्द में ही सर सैयद अहमद खान ने एक जल्द का जवाब इस खुतबात अहमदिया के ज़रिए से दिया। सर विलियम मयूर, चूँकि उन दिनों हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा था, और सर विलियम मयूर जो हैं वो हिंदुस्तान में बड़े ओहदे पे फाइज थे। इस किताब लाइफ ऑफ मोहम्मद के बाद अंग्रेज़ों का यह मानना था कि इस किताब ने इस्लाम के इस्तिसाल का फ़र्ज़ अदा किया है। यानी इस्तिसाल आप जानते ही हैं, इसका मतलब यह है कि इस्लाम को जड़ से ख़त्म कर दिया गया इस किताब के बाद। इस किताब लाइफ ऑफ मोहम्मद से अंग्रेज़ों की वो मजमूई जो मगरिब की जो साजिश है इस्लाम के खिलाफ और नफ़रत है, आप सासम की ज़िंदगी के मुतालिक आप सासम से जो नफ़रत है वो झलक जाती है, वो वाज़े हो जाती है। ताहम सर सैयद अहमद खान ने जब ये लाइफ ऑफ मोहम्मद देखी, वो इंतहाई रंजीदा हो गए, वो बड़े दिल मलूल हुए, और उन्होंने ये ठान ली कि मैं इस अंग्रेज़ जो मलऊन है, इस लाइफ ऑफ मोहम्मद जिसने लिखी है, इसका जवाब मैं देना चाहूँगा। चूँकि वहाँ पे कुछ उन दिनों साथी थे सर सैयद अहमद खान के, उन्होंने मना किया था कि नहीं, इस किताब का जवाब न दिया जाए, क्योंकि वो सर विलियम मयूर जो हैं वो बड़े ओहदे पे फाइज थे हिंदुस्तान में, तो उनको भी डर था कि कहीं हमें कोई मुश्किल पेश ना आए। लेकिन सर सैयद अहमद खान ने इंतहाई जुरात और ये ना बड़ी बेबाकी से बेखौफ होके इस किताब का जवाब लिखने की कोशिश की। तो सर सैयद अहमद खान को खासी मुश्किलात उठानी पड़ी, क्योंकि उन दिनों इंटरनेट नहीं था, लाइब्रेरीज इतनी ज़्यादा नहीं थी, किताबों की दस्तयाबी इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो उन्होंने पैसों की किल्लत बहुत ज़्यादा थी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी कोठी जो घर है वो कोठी अपनी वो बेच डाला, और अपना ज़ाती कुतुब खाना भी बेच कर इंग्लिस्तान की लाइब्रेरियों की खाक छानी। वहाँ पे किताबें देखी, अंग्रेज़ी और लातीनी ज़बान में जो भी किताबें थी उनके तर्जमे करवाए, और वो पढ़े, और फिर जाके खुतबात अहमदिया के नाम से 1887 में इस किताब का वजूद अमल में आया। चूँकि एक अंग्रेज़ ने कहा है, सफ़ा नंबर 11 पर एक अंग्रेज़ ने, जब इस किताब शाया हुई तो एक अंग्रेज़ ने कहा कि इंग्लिस्तान में बैठ ऐसी मिसालें तो पाई जाती हैं कि किसी मुसलमान ने बमुकाबल ईसाइयों के अपनी ज़बान में अपने ही मुल्क में बैठकर इस्लाम की हिमायत में कोई किताब लिखी और इसका तर्जमा किसी यूरोप की ज़बान में हो गया, लेकिन मुझे कोई ऐसी मिसाल नहीं कि किसी मुसलमान ने यूरोप जाकर यूरोप ही की किसी ज़बान में इस मज़मून में किताब लिखकर शाया की हो। यानी अंग्रेज़ भी बड़े हैरान रह गए कि यूरोप में ही बैठ के, मगरिब में ही बैठ के, इंग्लिस्तान में ही बैठ के एक ऐसी बहतान जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ, इस्लाम के मुसलमानों के खिलाफ बांधा गया था, उसका जवाब एक मुसलमान ने उन्हीं की यूनिवर्सिटियों में, उन्हीं की लाइब्रेरियों में बैठ के दिया। तो इस किताब सर विलियम मयूर की किताब के इंतहाई वो रंजीदा भी हो गए, गमगीन हो गए, बड़े उनके अंदर ये उनने फिर एक सर सैयद अहमद खान ने कोशिश की कि मैं किस तरीके से इसका जवाब दूं। सर सैयद अहमद खान को जो दिल्ली सदमा पहुंचा, मोहसिनुल मुल्क के नाम अपने एक खत में लिखते हैं, इन दिनों ज़रा मेरे दिल को सोजिश है,
ولیم میور صاحب نے جو کتاب حضرت کے حالات میں لکھی ہے اس کو میں دیکھ رہا ہوں، میں نے دل کو جلا دیا، اس کی ناانصافیاں اور تعصبات دیکھ کر دل کباب ہو گیا اور مصمم ارادہ کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں جیسے کہ پہلے بھی ارادہ تھا کہ کتاب لکھ دی جائے، اگر تمام روپیہ خرچ اور فقیر بھیک مانگنے کے لائق ہو جاؤں تو بلا ہے، قیامت میں یہ کہہ کر پکارا جاؤں گا کہ اس فقیر مسکین احمد کو جو اپنے دادا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر فقیر ہو گیا، مر گیا، اسے حاضر کرو۔ اس اقتباس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا وہ ان کو دلی صدمہ پہنچا تھا اور کس جذبے اور لگن سے وہ اس کتاب کے جواب میں تیار ہو گئے، لکھنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو اسی طرح سے ایک اور چونکہ ایک اور بھی بہت سارے خط انہوں نے اپنے دوستوں کو لکھے ہیں۔ ایک خط لکھا ہے انہوں نے، ایک خط میں لکھتے ہیں مواعظ احمدیہ یعنی خطبات احمدیہ لکھنے میں شب و روز مصروف ہوں، اس کے سوا اور کچھ خیال نہیں، جانا آنا ملنا جلنا سب بند ہے، آپ اس کے پہنچنے پر میر ظہور حسین کے پاس جائیے اور دونوں صاحب کسی مہاجن سے میرے لیے 1000 روپیہ قرض لیجیے، سود اور روپیہ میں ادا کروں گا۔ صفحہ نمبر 16 پر یہ اقتباس ہے۔ یعنی ایک تڑپ تھی، ایک جذبہ تھا، ایک اس کو جواب دینے کا، جو بیجا اعتراضات اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق اس انگریز مصنف نے کیا تھا، اس کے جواب میں بڑے بے قرار تھے۔ تو خطبات احمدیہ کے تعارف بڑا طویل تعارف مولانا سید الطاف حسین حالی نے لکھا ہے، لیکن اتنا طویل تعارف ہے کہ ایک کتابچہ سمجھ لیجیے، کتابچہ، اس کتاب کے اندر ایک کتابچہ ہے، اتنا بڑا تعارف ہے، بڑا انفارمیٹیو ہے، بڑا علمی انہوں نے تعارف لکھا ہے، بہترین تجزیہ کیا ہے اس پہ۔ تو یہ جو کتاب ہے یہ 12 طویل خطبوں پر مشتمل ہے، 12 طویل اس میں خطبے ہیں۔ تو پہلا خطبہ ذرا بہت طویل ہے، وہ بھی سمجھ لیجیے آپ ایک کتابچہ ہی ہے، جس میں عرب کا جو مفصل تاریخی جغرافیہ اس کو پیش کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے جو آگے جو باقی خطبات ہیں، اس میں بعد عرب کے حالات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہے اس سے پہلے عرب کے حالات و اخلاق عادات کیسے تھے، اور بعثت کے بعد وہاں پہ کیسے حالات بدلے، کس طرح ہوئے۔ تو اسی طرح سے عرب میں پہلے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جو وہاں پہ ادیان تھے، دین تھے، وہ کیا تھے، کس طرح سے ان کا تعارف کیا گیا ہے، اور اس کے بعد وہ دین، وہ بعثت سے پہلے جو دین تھے ان کی مشابہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یا اسلام سے کتنی تھی، وہ بھی بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح سے چوتھے خطبے کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ 5ویں خطبے میں مسلمانوں کی مذہبی کتابوں پر گفتگو کی ہے، جیسے فقہ ہے، سیرت ہے، صحابہ کی سیرت ہے، اسی طرح سے حدیث کی کتابیں وغیرہ، ان پہ بات کی گئی ہے تاکہ جو بھی کوئی غیر مسلم پڑھے اور اس کے اندر جو غلط فہمیاں اس سر ولیم میور نے پھیلائی ہیں وہ رفع ہو جائیں۔ اس کے بعد ایک اور خطبے میں قرآن مجید کے نزول اور اس کی صورتوں اور آیتوں کی ترتیب کے متعلق بات ہوئی ہے۔ چونکہ جتنے بھی یہ خطبات ہیں، جتنے بھی میں آپ کو یہ باتیں بتا رہا ہوں، یہ صرف یہی ہے کہ یہ جو ان کے یہی اعتراضات اس سر ولیم میور نے کیے ہیں اور ان کا جواب دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے سر ولیم میور نے خانہ کعبہ کی تعمیر، حضرت اسماعیل و ابراہیم علیہ السلام سے جو تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اس کو ایک بناوٹ اور محض افسانہ قرار دیا ہے، نعوذ باللہ۔ اور اس کے جواب میں بھی سر سید احمد خان نے بڑی علمی اور تحقیقی مدلل انداز میں یہ ثابت کیا کہ ان کا رشتہ اور ان کا تعلق کتنا گہرا اور مضبوط تھا۔ اسی طرح سے ایک جگہ سر ولیم میور نے بنی اسماعیل میں سے ہونے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا کہ بنی اسماعیل سے ان کا تعلق نہیں تھا، تو اس کو بھی انہوں نے جواب دیا ہے۔ اسی طرح سے نبوت کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا چونکہ ذکر تورات اور انجیل میں جتنی بھی باقی ادیان ہیں ان کی کتابوں میں، خصوصاً جتنے بھی ہمارے یہودی ہیں، عیسائی ہیں، ان کی کتابوں میں آیا ہے، اس کو بھی قرآن سے ثابت کیا ہے کہ ان میں ذکر ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا، یا ایک نبی آنے والے ہیں اس کا بھی ذکر انہوں نے کیا ہے۔ اسی طرح سے معراج کے واقعے کو اور شک کے صدر کو توڑ مروڑ کر ولیم میور نے ایک افسانہ، محض افسانہ قرار دیا ہے، اس کا بھی جواب سر سید احمد خان نے انتہائی مدلل انداز میں دیا ہے اور بڑا ہی علمی انداز اپنایا ہے۔ تو کتاب خاصی انٹرسٹنگ ہے۔ الغرض کتاب میں جو مرحوم سر سید احمد خان نے انتہا درجے کی جو تحقیقی انداز اپنایا ہے، وہیں ٹھوس اور عقلی دلائل سے بات کو سمجھایا ہے،
اور ولیم میور کے اعتراضات کا جواب انتہائی مہذب انداز میں دیا ہے. کیونکہ یہ کتاب جو ہے یہ ولیم میور کی صرف ایک جلد، اس کی جو 4 جلدیں ہیں لائف آف محمد، اس کی ایک جلد کا ہی جواب ہے. کچھ مسائل تھے اس کے جو باقی جلدوں کا جواب نہیں دے پائے. سر سید احمد خان 12 خطبوں کو، یہ جو 12 خطبے اس میں درج ہیں، وہ ہر خطبے کو ایک حج کے برابر کا سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک خطبہ میرا ایک حج کے برابر ہے، اتنا اس کی اہمیت ہے. اس کتاب کے اشتہار میں ہی سر سید احمد خان کہتے ہیں یہ کتاب جو ہے یہ مسلمان نوجوان لڑکوں کے لیے یہ کتاب لکھی گئی ہے جو کہ مغرب انگریزی علوم کی تحصیل میں مصروف ہیں، تو وہ یہ پڑھ سکتے ہیں، وہ اس سے بچ سکتے ہیں جو ایک گمراہی پھیلائی جا رہی ہے. تو چونکہ میں نے اس کے 12 باب کے متعلق اجمالی طور بتایا، وقت کی تنگ دامنی ہے. وہیں چند باتیں جو ہیں جن پہ بات کرنی بھی ضروری ہے. اس میں ایک بات جو غلط العام ہے وہ یہ ہے کہ سر سید نے بھی یہ غلط العام بات جو ہے وہ بھی مجھے غلط العام ہی لگی، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے بانی ہیں. تو چونکہ اسلام کے بانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، اسلام حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے اسلام موجود ہے، زندہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے. اسی طرح سے اس کتاب کو یہ بھی اس کے تزئین و تحقیق جو کی ہے کوثر فاطمہ جی نے، اس کو اردو زبان میں لکھی گئی پہلی کتاب سیرت کی کتاب کہا گیا ہے، جو کہ غلط ہے. میرے ایک دوست ہیں جاوید احمد ملک صاحب، جو انہوں نے فیس بک پہ کامنٹ بھی کیا تھا مجھے، انہوں نے لکھا ہے کہ انہوں نے لکھا میں وہی پڑھوں گا. نیز اس کتاب کو اردو زبان میں لکھی جانے والی سیرت کے موضوع پر پہلی باقاعدہ تصنیف کہنا مبالغہ بھی ہے اور غیر صحیح بھی ہے. اس کی کئی وجوہات ہیں. اول یہ کہ سیرت نبی کی کوئی مستقل کتاب نہیں، بلکہ اس کو علوم سیرت اور متعلقہ موضوعات سیرت کی کتاب کہا جاتا ہے. نیز اصل سیرتی واقعات صرف 12 سال تک درج ہیں. دراصل کئی وجوہات کی بنا پر سر سید احمد خان اس کتاب کو مکمل نہیں لکھ سکے. 18ویں صدی عیسوی کے اواخر سے ہی سیرت نبی کے موضوع پر اردو نثر میں مستقل اور باقاعدہ کتب لکھنے کا آغاز ہو چکا. کتاب کا سرورق انتہائی خوبصورت ہے اور پرکشش بھی ہے. کتاب ہارڈ باؤنڈ میں مجلد ہے. تاہم کتاب کی جو قیمت ہے مجھے لگتا ہے چونکہ طلبہ کے لیے لکھی گئی ہے، یہ نامناسب معلوم ہوتی ہے مجھے، اس کا کم ہونا چاہیے. تو وہی کتاب املا کی غلطیوں سے پاک ہے اور کتاب پڑھنے کے لیے بالکل آسانی سے انسان پڑھ سکتا ہے، اتنے زیادہ مشکل الفاظ استعمال نہیں ہوئے. تاہم میں ان نوجوانوں سے گزارش کروں گا جو اس کتاب کو پڑھنا چاہتے ہیں، انہیں چاہیے کہ اس کتاب کو پڑھنے سے پہلے آپ دیگر جو سیرت کی کتابیں انہیں 1-2 کم سے کم سیرت کی کتابوں کو پڑھنا چاہیے، اور تھوڑا بہت جو تاریخ ہے، عرب کی تاریخ ہے وغیرہ، اس کو بھی تھوڑا بہت جاننے کی کوشش کرنی چاہیے. اور جو سر ولیم یا مجموعی طور پر جو اعتراضات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، شک کے صدر کے متعلق، معراج کے واقعے متعلق، ازدواج مطہرات کے متعلق، یا جو دیگر عرب کے کعبہ کے متعلق جو اعتراضات، بیجا اعتراضات کیے جاتے ہیں، ان کو تھوڑا بہت پڑھنے کی کوشش کرنی ہے، یا تھوڑا بہت جاننے کی کوشش کرنی ہے وہ کیا ہے اصل میں. تو اس کے بعد اس کتاب کو پڑھ کے مجھے لگتا ہے انشاءاللہ آپ کو فائدہ دے گی انشاءاللہ. تو مجھے امید ہے میں نے ایک اپنی کوشش کی، وقت کی تنگ دامنی کے سبب میں اس کو آگے نہیں لے جا سکتا، میں یہیں پہ رکنا چاہوں گا. مجھے امید ہے کہ اس کتاب کو پڑھ کے ہی آپ سب کچھ سمجھ جائیں گے انشاءاللہ. تو جو بھی کوئی پڑھنا چاہے گا، جتنے بھی دنیا میں سیرت کے متعلق مستشرقین کی جو اور سے جو اعتراضات اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق کیے گئے ہیں، اس کے جواب میں ایک بہترین کتاب ہے انشاءاللہ. تو آج کے لیے مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.